हमारी माँ बहनें आई होंगी, जरा वो भी गौर करें। एक हामिला औरत जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, शरीयत उसको इजाजत देती है अभी रोजा न रखे। अगर रोजा रखेगी तो कमजोर हो जाएगी, खाएगी पिएगी नहीं तो पेट का बच्चा भी मर सकता है। शरीयत इजाजत देती है कि अभी वो रोजा छोड़ दे। अब आप जब माइक पर चीखते हो चिल्लाते हैं तो उस औरत की भी नींद खुल जाती है जिसके ऊपर रोजे की रुख्सत है, जिसके ऊपर रोजा भी नहीं है। दूसरी औरत जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, शरीयत कहती है जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है रोजा छोड़ दे, क्योंकि माँ जब खाएगी तो तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएगी, और जब खाएगी ही नहीं तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा पिएगा क्या। इसलिए दूध पिलाने वाली औरत जब तक बच्चा दूध पी रहा रोजा छोड़ सकती है और बाद में उसकी कज़ा करेगी। तो मेरे भाइयों अब गौर कीजिए, इस औरत के ऊपर जब रोजा नहीं है तो आप इसको क्यों उठा रहे हैं? आप इसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसकी भी नींद खुल रही है। तो इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर हल्का सा इशारा करूंगा मैं, जरा गौर कीजिए तीसरी चीज क्या है। और इस तीसरी चीज का ताल्लुक हमारी माँ बहनों से भी है। हमारी माँ बहनें आई होंगी, जरा वो भी गौर करें। ये तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों से ज्यादा औरतों से है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है। तीन चीजें बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, इस पर इमाततुल अज़ा यानी रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, इस पर भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू कर दी। अब तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शर्म भी ईमान का एक शोबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई, जब तेरे अंदर शर्म नहीं रही तो जो तेरे दिल में आए वो कर। फफ़अल मा शिता, तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब किसी इंसान के अंदर से शर्म निकल जाए, हया निकल जाए, तो फिर जो दिल में आए वो करेगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। कल तक हमारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों के गालों के खूबसूरत गालों को कभी आसमान की नजरों ने भी नहीं देखा था। आज हालत ये हो गई है कि इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर आप डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार का, कटिहार का और पूर्णिया और हरिया और झारखंड आपका गुड्डा साहिबगंज इन तमाम इलाकों का मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप गौर करके देखिए कि आपके इंस्टाग्राम पे आपके इलाके की लड़कियां क्या कर रही हैं। हमें इतनी जानकारी नहीं है, हम लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ के बारे में हमें इतना मालूम है कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मुल्लाओं और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े हाफिजों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां भी इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतार उतार कर रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं, नाच रही हैं। उनके कपड़े छोटे हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, उनके पिंडलियां खुल चुकी हैं, उनके घुटने भी खुल चुके हैं। मेरी प्यारे साथियों गौर करो, जब हाजियों नमाजियों की बेटियां महफूज नहीं रही तो और दूसरों के बारे में क्या बात करें। इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया ही निकाल ली गई तो जो तेरे दिल में आए वो कर। जब शर्म हया नहीं रहेगी तो इंसान यही सब करेगा। सोचिए तो सही, वेस्टर्न कल्चर ने हमें कहां पहुंचा दिया, मगरबी तहजीब ने हमें कहां पहुंचा दिया, पश्चिमी सभ्यता ने आज हमें कहां पहुंचा दिया। अब जब लड़की अपने घर में कैद रहने को और अपने घर में मुस्तकिल रहने को अपनी इंसल्ट समझने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि ये हम और आप कहां जा रहे हैं। उससे कहो कि अपने बाप के लिए खाना बनाओ, सवाब है, अपने भाई को खाना खिलाओ तो सवाब है, अपने भाई के कपड़े धुल दो, बहन अगर धुल देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अफसोस ये
اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے. اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا. اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے سرو کر دے تو یہ ترقی؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے. ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیانوسی. اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ. ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیانوسی. لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ. اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیانوسی ہو گیا. اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی. فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا. ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی. ورنہ میرے بھائیو غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو. اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو. حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت، تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی. تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے. عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے. اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں، گھر کے اندر، کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے.
क्योंकि वो मर्दों से उतना ही ज्यादा दूर रहेगी। घर में भी तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी चचा का लड़का, कभी खाला का लड़का, कभी फूफा का लड़का, कभी मौसा, ये सब आते जाते रहते हैं। और पर्दा तो इनसे भी है ना। एक लड़की को अपने खाला के लड़के से भी पर्दा है, अपने चचा के लड़के से भी पर्दा है, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो पर्दा तो इनसे भी है। और ये लोग तो घरों में आते जाते रहते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। तो औरत का अपने कमरे में, अपने कोठे में, अपने बेडरूम वाले कमरे में नमाज पढ़ना बाहर आंगन में और बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बताया है, ये औरत की शर्म हया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना ज्यादा मर्दों से दूर रहने का हुक्म दिया है। करते हैं आज हम लोग। इससे अंदाजा लगाइए शर्म हया का, औरत की शर्म हया का क्या माना हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए। हाँ, इसके बावजूद अगर कोई औरतें मस्जिद में आना चाहें पर्दे के साथ तो आ सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक और नुक्ता देखिए, अगर तुम मस्जिद में जा भी रही हो तो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए एक हुक्म है। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी। हर औरत चाहती थी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूं। नबी के पीछे नमाज पढ़ने का मकाम और मर्तबा ही कुछ अलग है। तो हर औरत चाहती थी कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और वो जाया भी करती थी और नबी के पीछे नमाज भी पढ़ती थी। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सब की फजीलत बताई। मर्दों को खुतबा देते हुए पहले सब की फजीलत बताई। आपने फरमाया लोगों, नमाज की पाबंदी करो, कोशिश करो पहले सफ में नमाज पढ़ने की। तो मैं नहीं मालूम पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। आपने फरमाया अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अगली सफ में, सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ने लगेंगे अगली सफ में आने के लिए, झगड़ा करने लगेंगे आगे वाली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। पर्चियां उठाने लगेंगी और नाम पढ़ा जाने लगेगा। नाम है, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए। लिहाजा कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। इतना ज्यादा सवाब है अगली सफ में नमाज पढ़ने का कि अगर लोगों को बता दिया जाए कि इसका सवाब कितना है तो लोग लड़ने और झगड़ने लगेंगे अगली सफ के लिए। अब अंदाजा लगाइए कितना सवाब है। खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा। मर्दों के लिए सबसे बेहतर है कि वो अगली सफ में नमाज पढ़े। सवाब के एतबार से मर्दों की अगली सफ सबसे बेहतर है, और सबसे बुरी सफ है सबसे पीछे वाली। सबसे लास्ट में आया, सबसे पीछे उसको जगह मिली, सबसे पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। मर्द की सबसे पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से। सवाब की कमियों बेशी के एतबार से सबसे बेकार सफ कौन सी है? सबसे पिछली सफ। अगली सफ का सवाब देख लिया, लेकिन औरतों के बारे में क्या फरमाया? आए मस्तूरात सुनो, अगर रात के 3:15 बजे तक भी तुम यहां मौजूद हो और नीमों के इस जलसे में बैठकर सुन रही हो तो सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलुहा। औरतों की पिछली सफ सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है आगे वाली सफ। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पीछे मर्दों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 सफ़ें मर्दों की। उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे औरतों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं। 5 मर्दों की हैं, 5 औरतों की है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है।
تو جرجیس صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو سب سے پانچویں صف، جو سب سے پچھلی صف ہے، وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے، اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہے۔ ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی، وہ سب سے افضل صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو۔ جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے، تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، آگے والی صف سب سے بری ہے، تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں، اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیس صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیس صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل، اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے،
شریعت میں ہے ہی نہیں. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے, ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے, شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا. 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا, کہہ دو کیا. اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا, تو پوچھا جاتا, وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا. تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا. جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا, تب لڑکے کا نکاح ہوگا. اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا. کیا جہالت اور بربریت ہے. یہ وکیل بھی جاہل, گواہ بھی جاہل. ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے, سمجھ لو کہ وہ راضی ہے, سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے. اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے, خاموش ہے. اب دوبارہ مت کہو اس سے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ اس سے بار بار. جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے. جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا, زور سے بولو, کیا سنا نہیں, بولو ابھی انہوں نے نہیں سنا, زبردستی تم کہلوا رہے ہو. ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی, کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی. اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو. یہ شرم و حیا ہے عورت کی, جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو. اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں, اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی. اللہ اللہ کیسے ہو, کہاں ہو, کدھر ہو, کہاں ملو گے, گٹرگوں جیسے 2 کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں, ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں. اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں. تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ, ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے. اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنی سنستھائیں ایسی تھیں جو پوچھتی تھیں کہ آپ کے بھائی کے علاج میں ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ہے, اس کا اسٹیمیٹ مجھے دیجئے, میں اپنی سنستھا سے پاس کرا کے لاتا ہوں, آپ کو اس کا چیک دے دیتا ہوں. زندگی بھر کی دوائیں مفت ملیں گی, زندگی بھر کا علاج مفت ملے گا. میرے بھائیوں, کیا آپ اس کو کم بڑا کام سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ. کیا آپ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں, حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے. غریبوں کا, مجبوروں کا اور بے بسوں کا علاج کرانا اور بیماروں کا علاج کرانا. لیکن جو تنظیمیں یہ علاج کرا رہی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ہی بتائیے, کیا فائدہ ہے ان کو؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس اچھے کام پر کوئی ثواب اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے. ہمارے پاس ایمان ہے, ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. آج کوئی ایک نیکی مجھے ایسی بتا دیجئے جو نیکی ہم کرتے ہوں اور اس نیکی کے اندر اخلاص دکھائی دے رہا ہو. کوئی ایک نیکی کا کام ہمیں ایسا دکھا دیجئے جو آج ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر اخلاص موجود ہو. آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا.
آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا, ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے, 25,000 ہے. میرے بھائیوں, جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے, ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے, بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے, کیا پلایا جا رہا ہے, پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے, آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے, آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں. آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی, ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں, فوٹو کھینچ رہے ہیں, اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ, فیس بک, سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے, اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے, ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو, شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو, کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو. ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل, دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. ایسے ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے, ادھورا ہے, ناقص ہے, کوئی فائدہ نہیں. آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے, بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے, آئی فون لے لیجئے, آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے, مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے, 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے, اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو, آپ کی آواز وہیں دب جائے گی, آپ کی آواز نہیں جائے گی. کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں, 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل, لیکن یہ تو دلی اور بمبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے, سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے. ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے. جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے گی. موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا, موبائل بیکار ہے. اب آپ سم لے لیجئے, جیو کی لے لو, ایئرٹیل کی لے لو, ووڈا کی لے لو, کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو, 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو. اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو, ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں, ارے بھائی میں للمڈیا سے بول رہا ہوں, آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی. سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے, اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر موبائل کارڈ ڈالنا پڑے گا یا موبائل کے اندر سم کارڈ
सिम मोबाइल में सिम कार्ड को डालना पड़ेगा। जब मोबाइल और सिम कार्ड दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद में आप जिस जगह चाहेंगे गुफ्तगू करेंगे, जिस जगह चाहेंगे बात करेंगे। अब आपकी बात होगी। यही हाल है ईमान का और यही हाल है अमले स्वाले का। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, तो ये ईमान किसी काम का नहीं। आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, ऐसा अमले स्वाले भी किसी काम का नहीं। इसलिए फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। ए भाई क्या कर रहे हैं इधर? सही से बैठा दीजिए उनको, बहुत देर से। अच्छा तो ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो वो किसी काम का नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए जिन्होंने अमले स्वाले किए, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी भी खत्म नहीं, यानी ना खत्म होने वाला अज्र, ना खत्म होने वाला इनाम, ना खत्म होने वाला अज्र है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ।